अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, सुनो टीवी ने चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या सुनो न्यूज़ HD हो, हमेशा अपने नाज़रीन और सामीन को रिसर्च बेस्ड ऐसे मौज़ूआत लेके आते हैं जिनसे आपकी काउंसलिंग हो, कोचिंग हो। और बिलख़ुसूस खिलाफ़ा मॉडल है और खिलाफ़ा अला मिनहाज नबुवा हो या मदीना मॉडल हो, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हो, हमने अब तक 150 वीलॉग के ज़रिए चाहे मुसलमान मुफक्किरीन की पॉलिटिकल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन हो, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में मुख्तलिफ़ चीज़ों का सॉल्यूशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मुख्तलिफ़ डायनेमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, रूल ऑफ़ लॉ की, जुडिशरी हो, एथिक्स, मोरालिटी, हर मौजू तकरीबन हमने कवर किया है। और अनफॉर्चुनेटली बाद औक़ात ऐसे मैसेजेस या ऐसे स्कैंडल्स आ जाते हैं कि हमें बोलना पड़ता है कि इतनी ज़्यादा कोचिंग के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। और एक मौजू शायद वो मैं भी मिस कर गया था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जहाँ मदीना तैयबा के तालीमी इदारों पे हमने बात की, पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर पे बात की, तो एक रह गया है वो आजकल बड़ा ज़ुबान ज़द आम है लेकिन फॉलो अप नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम है कि हम वो कौम हैं कि जब भी कोई स्कैंडल सामने आता है या कर्बनाक वाक़या पेश आता है तो हम खुलकर इसकी मदम्मत करते हैं। हमारे अखबारात, इदारिये छपते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेंड चलते हैं, फिर कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। यानी हम ख़बर देते हैं, उसका फॉलो अप नहीं लेते। मतलब रेटिंग के लिए हम उसको वायरल करते हैं, ये हो गया। अब ये नहीं देखते कि उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या हुआ है। ये फॉलो अप होता है जो न्यूज़ में बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर हम किसी और वाक़े के मुंतज़र होते हैं कि वो होगा तो रिकॉर्ड होगा। ये मीडिया का भी ट्रेंड मुनासिब नहीं है। सुनो टीवी ने हमेशा जब भी ऐसी कोई बात हो तो सिर्फ़ उसको बढ़ाना या उसको बयान करना मकसद नहीं होता, बल्कि हम सॉल्यूशन भी लेके आते हैं, उसके कॉजेज़ भी बताते हैं, ठीक है। और पब्लिक जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा निकालती है। तो हमने भी सोचा नहीं कि इस पर कोई मुकालमा रखा जाए, ठीक है। हाल तो बहुत दूर की बात है कोई डायलॉग हो। तो आज हम बात करेंगे जो तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी और मेरिट का कत्लेआम, इस मौजू पे, इसके कॉजेज़ क्या हैं, असबाब, और इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। और जिनसी हरासगी जो है वो मुख्तलिफ़ स्कैंडल्स हमारे सामने आए, और मैं यूनिवर्सिटीज़ का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि तुम तालीमी इदारों की साख्त मुतासर ना हो, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए। ये एथिक्स है कि हम नाम लिए बग़ैर इशू पे बात करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स इस तरह बात करते हैं। तो उनके अंदर जो जिनसी हरासगी के बहुत सारे स्कैंडल्स आ रहे हैं, और मेरे पास भी व्हाट्सएप पे, मैसेंजर्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, रिसर्चर्स ने, फ़ीमेल स्कॉलर्स ने मैसेजेस किए हैं कि इस पे प्रोग्राम रखें। हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, मुस्तकबिल दाव पे होता है। डिग्री लेने की जो एक पोजीशन होती है, जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम किसी को नहीं कह पाते। तो आपका सुनो का प्लेटफॉर्म है, आप इसे हिकमत तदब्बर से, कि ताकि हमारी वजह से ये हाईलाइट हो नाम लिए बगैर, और अहबाब हल उक़द जो हैं वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। आप बात समझ गए। मसलन तालीमी इदारों में देखें तो जिनसी हरासगी की पहले हम देखेंगे हकीकत क्या है और उसकी क्या शक्लें हैं, फॉर्म्स क्या हैं, और पूरी दुनिया और पाकिस्तान में इस वक्त इसके आदाद व शुमार क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इस क्या सोसाइटी के रवैये, दोहरे रवैये, इसके हल में, उसकी राह में रुकावट तो नहीं है, इसको कैसे प्रिवेंट करें, रोक सकते हैं। और इन सवालों के जवाब हकीकतन एक इल्मी मुकालमे की ज़रूरत है, एक डायलॉग की ज़रूरत है, ठीक है। और इस मखदूश सूरत हाल को सामने रखते हुए हम एक ऐसा जो बनाएं सिलसिला कि उससे ये चीज़ें रुक सकें। पहले हम देखें जिनसी हरासगी तालीमी इदारों में, इसके नताइज क्या हैं और इसकी क्या नौइयत है। बुनियादी बात याद रखें, ऐसा कोई भी नापसंदीदा जिनसी रवैया, पेशकदमी या तर्ज़ अमल जो तालीमी मैदान में या तालीमी माहौल में शामिल अफराद के लिए ज़हनी कोफ्त और शदीद मायूसी के एहसासात को जन्म दे, ठीक है। यानी एक मेंटल प्रेशर और डिसअपॉइंटमेंट, डेस्परेशन जिसे आप कहते हैं, जिनसी हरासी के ज़ुमरे में आता है। हरासानी जिनसी तौर पे ये है कि आप प्रेशर फील करें बहुत ज़्यादा, मेंटल प्रेशर, आपको मेंटली इतना डाउन कर दिया जाए,
اس پریشر کی وجہ سے آپ اپنی اسٹڈیز کو کیری نہ کر پائیں، توجہ نہ دیں، مینٹل فزیکل ہیلتھ آپ کی متاثر ہو فشنگ سے، بلیک میلنگ سے، چیٹنگ سے، ابیوسو لینگویج سے، ٹھیک ہے، اور پھر شدید مایوسی جو ایکسٹریم ڈس اپوائنٹمنٹ پھر اسٹوڈنٹس میں جنم لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، اور جنسی طور پر ہراساں کرنا طلباء اور طالبات اور طلباء کے درمیان اور فیکلٹی ممبرز کے درمیان، انتظامیہ کے درمیان، انتظامی عملے کے اراکین کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پریمیسز ہے انسٹیٹیوٹ کا، اس کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں، کلیریکل سٹاف ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ایگزامینیشن برانچ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، فیکلٹی ممبرز ہیں، تو یہ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے سب کا، تو کہیں نہ کہیں یہ چیز پیش آ سکتی ہے۔ تو اس کی مختلف شکلیں ہیں، نامناسب تبصرے کلاس روم میں، آؤٹ آف کلاس، کسی لڑکی کو سائڈ پہ بلا کے کہہ لینا، جو میرے پاس میسیجز بھی آئیں کہ سر کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، نقاب اتار لیا کریں، آپ کو نقاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ آپ کسی کی باڈی شیمنگ کر رہے ہیں اور اسے بلیک میل کر رہے ہیں، بیوٹیفیکیشن کے طور پر اس کی بلیک میلنگ آف بیوٹیفیکیشن، ایموشنل اور بیوٹیفیکیشن کی بلیک میلنگ اسے کہا جاتا ہے۔ پھر لطیفے، اشارے کلاس روم میں، آؤٹ آف کلاس، جو نان وربل کمیونیکیشنز ہیں اس کے ذریعے بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے۔ پھر ناپسندیدہ پیش قدمی، کہ فیمیل کی اگر لائنز ہے قریب جا کے دیکھنا، اس کے نوٹ بک کے بہانے اس کو قریب سے آبزرو کرنا، یہ چیز۔ پھر دھونس دھاندلی، پریشر ٹیکٹکس، اس کے ذریعے بلیک میلنگ، نمبر ایکسچینج ہوتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، دیگر جنسی نوعیت کا کوئی بھی رویہ شامل ہے جو دوسروں کی ذاتی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، پرائیویسی کو جو بریچ کرتا ہو۔ تو یہ استاد اور طالب علم کا تعلق، اسٹوڈنٹ ٹیچر سینٹرڈ جو رویہ ہوتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور نازک ہوتا ہے۔ اس میں موڈیسٹی بھی ہونی چاہیے، اس میں آپ کو اپنا وقار بھی، اور آپ اپنی کمیونیکیشن سب پہ ایکول ہو۔ 30-40 کی کلاس ہے تو ایکویلٹی یہ ہے کہ آپ سب کے لیے جو ہے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن کریں، کسی کو زیادہ توجہ نہ دیں، اگر کوئی پوچھے کوئی ویک ہے اس کو اٹینشن دیں ضرور، لیکن ایک میوچل جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے اندر آپ چلیں۔ پھر جنسی طور پر ہراساں ہونے والے شخص پر شدید جذباتی نفسیاتی نتائج مرتب ہوتے ہیں، جو تعلیمی کیریئر کے اختتام پر بھی منتج ہو سکتے ہیں۔ یہ شخص کسی خوف، شرم، اضطراب، افسردگی کا باعث بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر متاثرین کی تعلیمی کارکردگی میں کمی آتی ہے، گریڈز کم رہ جاتے ہیں، ادارے سے مسلسل غیر حاضری، یہاں کے اسٹڈیز کا خاتمہ، اور بعض اوقات خودکشی بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعداد و شمار اگر دیکھیں تو ایسوسی ایشن آف امریکن یونیورسٹیز کے سروے کے مطابق تقریباً 23,000 انڈر گریجویٹ طالبات کالجز میں اپنی اسٹڈی کے دوران زبردستی یا معذوری کے ذریعے غیر متفقہ جنسی تعلق کا سامنا کیا۔ ڈس ایبلڈ کو بھی جو ہے وہ سامنا ہوا 23%، یہ آل اوور دا ورلڈ بتاتا ہوں۔ 2019 سے لے کے 2023 تک پیور ریسرچ سینٹر کے سروے کے مطابق 56% پاکستانی جو بالغ ہیں ان کا خیال ہے کہ ہائر سیکنڈری کالجز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹس میں جنسی طور پر ہراساں کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 56% ایڈلٹ پاکستانی کمیونٹی میں، جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ پھر یورپی یونین جو انسٹیٹیوٹ فار جینڈر ایکویلٹی، انہوں نے ایک سروے کیا تھا 2022 میں، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ 15 سے 50 سال کی عمر کی 35% خواتین کو 15 سال کی عمر سے ہی کسی قسم کے جنسی ہراسانی کے عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ پاکستانی سوسائٹی ہے، یعنی 35% خواتین اکارڈنگ ٹو یورپی یونین انسٹیٹیوٹ فار جینڈر ایکویلٹی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہے۔ ٹریڈیشن بھی ہے، لوکل ٹرائبل ٹریڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں، تعلیم پہ قید لگانا، شوہر کی طرف سے ڈومیسٹک وائلنس بھی اس میں شامل ہے، ساس بہو کے جھگڑے۔ پھر اس کے علاوہ ورک پلیس میں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، کالج اسکول میں، تھرو آؤٹ ایجوکیشن، وہ ٹریولنگ کرتی ہے جس گاڑی والے کے ساتھ، جس بس میں، اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ پھر اسکول کالجز کی دیواروں کے باہر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، اسٹیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل نمبرز ہیں 35% ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر یورپی یونین فار فنڈامنٹل رائٹس کی ایک تحقیق ہے، اور یہ 2020-23 کی پاکستان کے بارے میں، کہ 15 سے 22 سال کی عمر کے 59% میل سٹوڈنٹس نے اسکول میں لڑکیوں یا خواتین کے بارے میں جنس پرستانہ تبصرے سنے تھے۔
ٹھیک ہے، سیکسول بیسڈ جو کمنٹس ہوتے ہیں ایک، یہ انہوں نے سنے ہیں ڈفرینٹ، اور 14% نے غیر مطلوبہ جنسی حوالے سے چھونے یا جنسی طور پر ہراساں کرنے کا کہا ہے۔ 14% کو فزیکل جو ایک اپیرنس ہے، ٹھیک ہے، فزیکل ہو جانا کسی کے ساتھ، وہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پھر ایکشن ایڈ ایک تنظیم ہے، ان کے درمیان کرائے گئے 2024 کے ایک سروے سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں اسکول اور کالجز میں 52% لڑکیوں کو جنسی ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انیشیٹو لیے، جہاں خواتین میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رول ماڈل ہیں، سیدہ کائنات، ان کے ماننے والی کمیونٹی کے اندر، اور جہاں پر مسلمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مسجد نمازیں بھر جاتی ہیں رمضان میں، لیکن ہماری مینٹیلٹی کا یہ حال ہے کہ 52% لڑکیاں سیکس اسالٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک درد دل رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح مذہبی تعلیمی اداروں میں جنسی ہراسگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو بالکل ایسی رپورٹ ہے، وہاں بھی اصولیات، منفی عوامل، ثقافتی عوامل پائے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز مذہبی اداروں میں یہ کہہ لوں کہ اگر کسی مدرسے میں یا کسی ریلیجس انسٹیٹیوٹ میں کوئی استاد بچہ کوئی شکار ہوتا ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے یا معاف کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ نو ون از ابو دی لاء، کوئی بھی جرم کرے گا تو اسے آنا نہیں جی، بدنامی ہوگی دینی اداروں کی، اس کو تو پریسیڈنٹ ایگزامپل سیٹ کریں، اس کو لٹکائیں کہ وہ دین کے مدارس کے اسلام کے نام پہ دھبا ہے، سب کو بدنام کر رہا ہے۔ اگر آپ ایک کو چھوڑیں گے تو باقیوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ میں نام نہیں لیتا، ویڈیوز آئی ہیں، فلاں جی مولوی صاحب ہیں یہ حرکت کر رہے ہیں، ویڈیوز، بندہ خوف کھا جاتا ہے، مدرسے کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، تو یہ کون روکے گا؟ وائرل ہوتی ہیں، فالو اپ ہوتا ہی نہیں، یہ بدنامی ہوگی اسلام، مطلب اسلام کی کیوں بدنامی ہوگی بھائی؟ وہ بھیڑیا ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے سیکس اسالٹ میں جا رہا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ کسی مدرسے اور مسجد کے حجرے میں کوئی کام کر سکے؟ ایسا شخص تو وحشی درندہ، نوٹوریس سیکسول بیسٹ کا ٹائٹل اسے میں دیتا ہوں۔ ایسے لوگوں کو تو پاک کیا جائے، لٹکایا جائے چوکوں چوراہوں پہ، پریسیڈنٹ بنے، اور آپ کہتے ہیں مذہبی ہے چونکہ مقدس ہے۔ پتہ کس بات کا مقدس؟ ان کو تو زیادہ سزا ملنی چاہیے، دے آر آئیکونس، ریپریزنٹیٹیوز، تو اس پہ بھی زیرو ٹالرنس رکھے۔ اور پھر غلط رپورٹنگ جو ہوتی ہے ہمارے ہاں، کچھ لوگ رپورٹ ہی نہیں کرواتے، بعض رپورٹ کرواتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ایک فگر دے دوں کہ HEC نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 2020 میں ایک تعلیمی پالیسی دی تھی۔ وہ پالیسی کیا تھی؟ دستاویز کے مطابق اسے 10 برس قبل منظور ہونے والے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ کی روشنی میں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ طلباء و طالبات، فیکلٹی اور ادارے سے وابستہ دیگر افراد کے علاوہ وہاں رہنے اور آنے والے لوگ اس دائرہ کار میں شامل تھے، وزٹرز سمیت، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم اس میں کہا گیا تھا 2 افراد فوکل پرسن نامزد ہوں، ٹھیک ہے، تعلیمی اداروں میں سے ایک خاتون کا ہونا ضروری ہے جو ان کی ریپریزنٹیڈ، بہت سارے مسائل وہ مردوں سے شیئر نہیں کر سکتی۔ پھر جنسی ہراسگی شکایت کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دینے کی سفارش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تاہم بہت سارے تعلیمی اداروں میں تاحال ایسی کوئی پالیسی نہ تشکیل دی گئی نہ امپلیمنٹ ہوا۔ یہ حال ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اتھارٹیز کا۔ آپ سروے کر لیں پنڈی، اسلام آباد میں، لاہور، کراچی میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں جو پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ اس پہ عمل پیرا ہیں۔ یونیورسٹیز کے VC سے پوچھتا ہوں میں، فیکلٹیز سے، اداروں سے پوچھتا ہوں میں، کہاں پہ ہیں آپ؟ کیا آپ نے خواتین اور مرد 2 رکنی فوکل پرسن رکھے ہیں تفتیش کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے؟ 3 رکنی انکوائری کمیٹی کہاں پہ ہے؟ ذرا بتائیں تو صحیح۔ میں نام نہیں لیتا، آپ بہت ساری یونیورسٹیز میں گیا ہوں، نہیں ہے یہاں تو یونیورسٹیز کا یہ عالم ہے، شیشہ، چرس اور یہ ہیروئن یہاں اسلام آباد کی یونیورسٹیز میں کہیں پہ بکتی ہے۔ یہ حال ہے آپ کے، جب تک کارپٹ ڈالیں گے تو تباہ و بربادی ہوگی، ایتھنک ڈویژن ہے، ہر چیز ہے۔ یہاں پہ تو یونیورسٹیز میں مسلک بیسڈ فرقہ واریت پہ فیکلٹی پروموٹ اور اپوائنٹ کی جاتی ہے۔ یہ فلاں اسکول آف تھاٹ کا ہے، اس یونیورسٹی میں اسی میں لائن لگ جاتی ہے، اسی اسکول آف تھاٹ کے ڈپارٹمنٹس میں۔ یہ فلاں اسکول آف تھاٹ کا ہے، جو HOD یا ڈین ہوتا ہے بڑا ایک اسکول آف تھاٹ کا، نیچے اپنی وہ پوری اپنے اسکول آف تھاٹ کی ٹیم لے آتا ہے مسلک کی۔ یہ حال ہے اس یونیورسٹیز کا، میں کھل کے بات کر رہا ہوں۔
اور وہ باعثنس اتنی ہے کہ وہ اپنے مسلک کے اکابرین پر وہ ریسرچ ورک جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے وہ تھیسس کرواتے ہیں. زبردستی سپروائزر زبردستی کرتا ہے یہ ٹاپک لو اور یہ اگر مجھے سپروائزر نہ بنایا تو ہمارا تھیسس کلیئر نہیں ہوگا. میرے پاس انبار ہیں شکایتوں کے, میں اس پروسیس سے گزرا, یونیورسٹیز میں پڑھایا, مجھے سب پتہ ہے. یہ حال ہے آپ کی ایجوکیشن انڈسٹری کا, جہاں پہ آپ کا سپروائزر آپ سے گفٹ مانگے, پیسے مانگے, لیٹ کرے, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کریں, پھر آپ کا تھیسس ایویلویشن کے لیے $1000 $1400 فیس ہے, فارن ایویلویٹرز آپ نے رکھے ہوئے. کیا پاکستان میں کوئی قابل نہیں ہے جو ایویلویشن کر سکے؟ وہی زر مبادلہ اربوں روپے سالانہ باہر جاتا ہے جو آپ کے پاکستانی اسکالرس کے تھیسس کو, تو وہ پاکستانیوں سے کروائیں, یہ قابل نہیں ہے. پھر یونیورسٹیاں بند کر دیں, تالے لگا دیں. آپ اسکالرس کی جیبوں سے $1000 بھی دیتے. HEC کیا کر رہی ہے, اسٹیٹ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آج میں پورا کتا چھٹا کھول کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایجوکیشن منسٹر اس پہ توجہ دیں, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ مدینہ ثانی نہیں ہے. مدینے کے ماڈل میں تو صفا ریزیڈنشل انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ سارا خرچہ ریاست برداشت کرتی تھی. ڈے اسکالرس تھے, اقامتی تھے, ریزیڈنشل انسٹیٹیوٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی جو غنائم یا جو چیزیں آتی تھی تحائف, وہ اہل صفا میں بانٹتے, ان کی اعانت کرتے. وہ ایجوکیشن کو یہ پروموشن کا یہ طریقہ ہے. اور یہاں پہ سارا سیمسٹر کی فیس, یہاں پر یونیورسٹیاں ڈگری بانٹ رہی ہیں, بزنس امپائر بنا رکھی ہے. میں سیکسول ہراسمنٹ کی بات ایک طرف, دوسری یہ آپ کا تھیسس اسکالر کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کس ٹاپک پہ کرنا ہے. سپروائزر جو کہے گا, اور سپروائزر کی یہ حالت ہے کئی یونیورسٹیز میں, میرا چیلنج ہے مناظرہ کر لے کوئی. ایسے سپروائزر بھی ہیں تھیسس انگلش میں ہوتا ہے, انہیں کریڈیبلٹی یا تھیسس کے اسپیلنگ لکھنا نہیں آتے. انگریزی کی یہ صورت میں نے خود دیکھا ہے, وہ انگلش کے تھیسس کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں ایویلویٹ؟ اردو والے بھی کیسے کر رہے ہیں, میں حیران ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا انڈسٹری HEC سے لے کے یونیورسٹیز تک, اور HEC کی جو ٹریول گرانٹس ہے ان میں بھی باعثنس ہے. میں آج بتاتا ہوں. وائی کیٹیگری کے جرنلز یہاں پہ کمیٹی میں اپنے بندے ہوں, پیسے لے کے دیے جاتے ہیں. بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں باعثنس پہ لیے جاتے ہیں. فلاں بندہ ہے HEC کا کوئی ڈائریکٹر ہوگا, کوئی ہوگا, وہ اپنا حصہ لے کے 8 ملین 9 ملین کا ریسرچ پروجیکٹ مائنورٹیز پہ جی کر رہے ہیں. وہ ایک بندہ ادھر ادھر فوٹو بنا کے 2-4 سیمینار کروا کے, ٹور کروا کے, ڈیٹا کلیکٹ کر کے, یہ 80 لاکھ روپیہ جیب میں پروجیکٹ ہو گیا. یہاں اسکالرشپ پہ, ٹریول گرانٹ پہ, مجلہ وائی کیٹیگری میں کروانے پہ, آرٹیکل, ہر چیز پہ بھتا مافیا بیٹھا ہوا. یہ بہت بڑا انڈسٹری ہے. تھیسس ایویلویشن پہ, کانٹریکٹ پہ, اپنے بندے ڈلوانے پہ کمیٹیز میں. یہ ایک میں تو کہہ رہا تھا ہراسمنٹ, یہ ہر تھیسس ہراسمنٹ ہو رہی ہے, ایکیڈیمک ہراسمنٹ ہو رہی ہے, فیکلٹی ممبر ہراسمنٹ ہو رہی ہے. یہ سارے کا سارا آوے کا آوائی. میں یونیورسٹیوں کا نام نہیں لیتا, لیکن 2022 میں پنجاب کی ایک یونیورسٹی میں ایک ویڈیو آئی تھی جہاں بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے کیس تھے. وہ کیس دبا دیا گیا. 2020 میں ایک یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کو برطرف کرنے کی سفارش کی گئی, وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو پھر یونیورسٹی کا ایک اہلکار تھی, میں نام نہیں لیتا, ڈیش بی بی کہہ لے, اس نے وی سی کو درخواست دی کہ سیکیورٹی آفیسر انہیں کافی عرصے سے ہراساں کر رہا ہے, اور اس کی شکایت اس کے تصدیق دفتر نے بھی کی, تاہم اس کا کوئی نتیجہ. داخل دفتر ہو گیا. پھر ایک یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین کے خلاف ہراسانی کی درخواست آئی تھی, آپ کو یاد ہوگا 1 سال پہلے, مگر انہیں الزامات سے بری کر دیا گیا, بدنامی ہوگی. پھر اس کیس میں 3 اساتذہ پر مشتمل کمیٹی تھی, اور یہ وقت کیس ایسے وقت میں آیا کہ جب ان کی مدت ختم ہونے کو تھی, اور یہ ان کے خلاف دوسرا کیس تھا. پہلے کیس پہ کارروائی نہیں ہوئی, اب ملازمت ختم ہونے پہ ہے, وہ بارگین کر لیا تاکہ پینشن پکس اینڈ پریویلیجز نہ رکیں. یعنی اسٹوڈنٹ کو جو مرضی کرتے پھریں, کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر ذہنی اذیت میں مبتلا ایک شعبہ اردو کی پاکستان کی پنجاب کی یونیورسٹی کی طالبہ, انہوں نے مجھے بھی میسیجز کیے کہ ڈاکٹر نے انہیں اپنے دفتر بلایا, چہرے سے حجاب اٹھانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا, اور بات نہ ماننے پر فیل کرنے کی دھمکی دی. یہ ہے اس ملک کا استاد. میں ڈاکٹرز کو رو رہا تھا کہ وہ سٹنٹ بیچتے ہیں, 2 نمبر کام کرتے ہیں, کلینک کھولتے ہیں, کسائی بنے ہوئے ہیں. یہاں کسائی استاد کے روپ میں بھی کسائی بیٹھا ہے. کیا بات ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. استاد اچھے بھی ہوتے ہیں. اگر ڈاکٹر اظہر صاحب جیسا استاد ہو, محمود غازی صاحب جیسا استاد ہو, عبدالجبار شاکر جیسا استاد ہو تو میرا سلام ہے. مسکین حجازی جیسا استاد ہو ڈاکٹر,
تو میرا سلام ہے. جلیل الدین عالی جیسا استاد ہو تو سلام ہے. احمد ندیم قاسمی جیسا استاد ہو تو سلام ہے. مستفیض علوی صاحب جیسا استاد ہو تو میرا سلام ہے. یہ اساتذہ ہیں. پروفیسر نواز ظفر جیسا استاد ہو, ڈاکٹر ظہور اللہ الازہری جیسا استاد ہو تو سلام ہے. ڈاکٹر نواز الازہری جیسا استاد ہو تو سلام ہے. یہ اساتذہ ہیں جو جن کا کریکٹر بھی ہے, کریڈیبلٹی بھی ہے. لیکن جن کے یہ میں بات بتا رہا ہوں یہ تو اللہ ہی حافظ ہے. ڈاکٹر عبد المجید اعوان ہوتے تھے ہمارے ایک دور میں, لاہور یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہوتے تھے. کیا عظیم شعبہ فزکس سے, لیکن کیا مینجمنٹ تھی. کرنل احمد تھے اس وقت ہمارے ایگزامینیشن میں, بہت زبردست آدمی تھے. پروفیسر آصف محمود صاحب تھے. میں ان اساتذہ کی جن سے میں نے پڑھا ہے ان کے نام لے رہا ہوں. ڈاکٹر الیاس تھے, ابھی میرے خیال میں دعویٰ اکیڈمی میں, ان سے پڑھا ہے, بہت اچھے استاد تھے. ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب جیسے لوگ, یہ مشاہیر ہیں. لیکن بیچ میں جو کالی بیڑے ہیں وہ سب کو پھر بدنام کرتی ہیں. تو یہ میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھا. 2-3 چیزیں یاد رکھیں جب بھی تھیسس کرنا ہو. یہ حق ہے اسکالر کا کہ وہ تحدید کرے, لمیٹائز کرے ریسرچ ٹاپک کی, ٹھیک ہے. وہ جس نے آگے بڑھنا ہے, ایریا آف اسٹڈی سلیکٹ کرنا ہے, آپ ویل ایکوپڈ ڈیٹا کلیکٹ کریں. پھر اس کے بعد جو ریسرچ گیپ ہے, لٹریچر ریویو. مین ریسرچ کا مطلب ہی نہیں ہے مسنگ لنک. مسنگ لنک آپ نے ڈھونڈنا ہے, نئی انوویشن تھیوریز اور کریٹیوٹی لے کے آنی ہے. سپروائزر سے بھی گزارش ہے ڈیلیئنگ ٹیکسٹکس نہ کریں. خدا را عورتیں زیور بیچ کے بچوں کو پڑھاتی ہیں, بلیک میلنگ کے ذریعے ان کا تھیسس کا ڈیلے کرنا, ایویلویشن لیٹ کرنا, ٹائم نہیں ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ریویو پروسیس کو بھی بہتری لانی پڑے گی. اور میرے پاس چونکہ پورا سٹف ہے, ایچ ای سی سے, ایجوکیشن منسٹری سے, ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن سے, پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سے, یہ 3-4 ایشوز, سیکسول اسالٹ اور میرٹ کا قتل عام, ڈیلینگ ٹیکسٹکس ریویو میں, سپرویژن تھیسس کی, فیکلٹی کی بائسڈ اپوائنٹمنٹ, ان سارے ایشوز کو دیکھیں. یہ پاکستان مدینہ ثانی, یہ مدینہ الطیبہ کا جو ہے وہ ماڈل ہے, ہم ریوائول کرنا چاہتے ہیں. اگر اس کے تعلیمی نظام کا یہ نقشہ ہوگا تو ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. مدینہ کے تعلیمی اداروں سے سیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجوکیشن پالیسی جو خلافہ اعلیٰ منہاج النبوہ میں تھی, انسٹیٹیوشن بلڈنگ, وہ میرٹ بیسڈ. اگر ایجوکیشن میں نہیں ہوگا میرٹ, یہ سیکس اسالٹ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں گی ڈیلنگ, تو پھر جو قوم کے رہنما ہیں, ایسٹ ہیں, ان میں سے کالی بھیڑیں اگر یہ کریں گی تو ایجوکیشن سیکٹر کو بھی چاہیے ان کالی بھیڑوں کو الگ کریں اور پوری ایجوکیشن پالیسی کو ریوائیو کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.